क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा, और बंधन समाचार के रूबरू के स्पेशल एपिसोड यानी कि रमज़ान स्पेशल एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर इमाम मुफ्ती मोहम्मद कमर कासमी साहब। आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया, और हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितना समय आपको धामपुर में हो गया है? मैं पैदाइशी तौर पर तो यहीं धामपुर के करीब कदबा शेरकोट वहाँ का रहने वाला हूँ। तालीम पूरी करने के बाद सन 1981 में मैं धामपुर आया, और उस वक्त से अब तक मैं धामपुर ही में रहता हूँ और यहीं खिदमत करता हूँ। जी, जैसा आपने बताया कि हमारा स्पेशल एपिसोड है रमज़ान को लेकर, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि रमज़ान क्या है? रमज़ान एक महीना है जो अरबी साल का 9वां महीना कहलाता है। इसमें इस्लामी मज़हब के एतबार से एक इबादत की जाती है जिसका नाम रोज़ा है। रोज़ा हमारे यहाँ यानी इस्लाम के अंदर रखना फ़र्ज़ है हर उस शख्स पर जो बालिग़ हो और सेहतमंद हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अगर बीमार है या सफ़र में है तो उस पर रोज़ा उस वक्त रखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस वक्त वो रखेगा जब वो सेहतमंद हो जाएगा। सेहत के शर्त के साथ रोज़ा रखना हर मुसलमान पर, मर्द, औरत, बालिग़ पर ज़रूरी होता है। जी, तो जैसे बताएं रमज़ान में हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप हमारे थोड़ा दर्शक बताएं। रमज़ान में एक तो रोज़ा ही रखना होता है। रोज़ा असल में एक इबादत है जो इस्लाम में तीसरे नंबर पर आती है, जिसको अरकान इस्लाम कहते हैं। नंबर 1 अरकान इस्लाम में तौहीद है, यानी एक खुदा को मानना और उसकी ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक न करना। नंबर 2 नमाज है जो हर दिन 5 मरतबा पढ़ी जाती है। नंबर 3 रोज़ा है जो हर बालिग़ मर्द औरत पर सेहत के साथ और सफ़र में न होने के साथ फ़र्ज़ होता है। रोज़ा ये है कि रोज़े के औक़ात सुबह सादिक़ से लेकर के शाम गुरूब तक, सूरज के गुरूब होने तक खाने पीने से और औरत से फ़ायदा उठाने से रुकना। उसी के साथ साथ बहुत सारी जो बुराइयां हैं, मसलन झूठ बोलना है, ग़ीबत करना है, चुगली करना है, दूसरे को सताना है, मारपीट करना है, गालियां देना है, और इसी तरह नाहक किसी को के ऊपर हमला करना है। ये सब चीज़ें रोज़े के अंदर मना होती हैं। रोज़े के अंदर इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है गोया कि इंसान एक हैवान है, वो हैवानियत से निकल करके फ़रिश्तों जैसी सिफ़त रखने वाला हो। फ़रिश्तों के अंदर ये सिफ़त है कि वो न खाता है, न पीता है, और न ही कोई गुनाह करता है। तो मुसलमान रोज़े की हालत के अंदर हर उस गुनाह को छोड़ेगा जो, और हर उस बुराई को छोड़ेगा जिसको बुराई कहा जाता है, चाहे वो किसी मज़हब के अंदर भी हो। मसलन झूठ का बोलना है, ग़ीबत का करना है, किसी को नाहक सताना है, मारना है, गालियां देना है। इन तमाम चीज़ों को जैसे कि रोज़े के अलावा में नाजायज़ है, ऐसे ही अब भी नाजायज़ है। और उसी के साथ साथ जो जायज़ चीज़ें होती हैं, मसलन खाना है, पीना है, इसी तरह औरत से फ़ायदा उठाना है, ये सब भी, यानी अपनी बीवी से भी फ़ायदा उठाना, ये भी हराम हो जाता है और मना किया जाता है। तो रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है? रोज़ा रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसके अंदर रोज़े के बारे में बतलाया कि रोज़ा सब्र
اور دوسرے کے ساتھ مروت محبت پیدا کرنے کے لیے آدمی روزہ رکھتا ہے تو اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوک میں کوئی آدمی ہے تو اس پر کیا گزر رہی ہے، پیاسا ہے تو اس پر کیا گزر رہی ہے، اسے تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ کوئی بھوکا ملے تو اس کی مدد کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے اس لیے کہ اسے اس کا احساس ہو گیا ہے کہ بھوکا آدمی کس طرح اپنا وقت گزارتا ہے، پیاسا آدمی کس طرح وقت گزارتا ہے۔ تو روزہ اصل میں ایک عبادت ہے، ایک ٹریننگ ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ہے کہ وہ ہر برائی کو چھوڑے۔ مثلا آنکھ سے غیر مرد عورت کے اوپر نہ پڑے، زبان ہے کہ کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برائی نہ کرے، کان ہے کہ اس سے برائی نہ سنے، گانے نہ سنے، اسی طرح سے ہاتھ ہے کہ اس سے کسی کو نہ ستائے، پاؤں ہے کہ اس سے چل کر کے وہ کسی کو ناحق قتل کرنے، کسی کو برائی کرنے، کسی کو ستانے کے لیے نہ جائے۔ گویا کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو پورے جسم کے اعضاء کو پابند بنا دیتی ہے نیکی کرنے کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے۔ جی، بات ہوئی روزے کی، اب بات کرتے ہیں تراویح کی۔ تو ہمارے درشکوں کو آپ بتائیے کہ تراویح کسے کہتے ہیں، اور تراویح فرض یا سنت، تراویح پڑھنی ضروری ہے یا نہیں؟ تراویح بھی ایک رمضان میں زیادتی عبادت یعنی نماز ہی ہے۔ تراویحاں 20 رکعت ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 ہیں، تو وہ غلط ہیں۔ اصل میں جس حدیث سے جو بخاری کی بھی ہے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ اصل میں تہجد کی نماز ہے۔ تراویح جو ہیں وہ 20 ہی رکعت ہوتی ہیں اور اس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ تراویحوں کے اندر ہر مسلمان پر ایک مرتبہ قرآن کریم کو تراویح میں سننا یہ سنت ہے۔ تراویح پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص تراویح نہ پڑھے تو وہ یقیناً گناہگار ہوگا، اسے تراویح پڑھنا ہی چاہیے۔ تراویح سنت ہونے کی وجہ سے، عبادت ہونے کی وجہ سے اس سے قربت الہی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ اور تراویح 20 رکعت ہیں، 8 رکعتیں جو کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ جی، جیسے تراویح جو 10-15 دن یا 20 دن کی ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں، اور وہ پڑھنے کے بعد کیا پورے مہینے نہیں پڑھنی پڑتی؟ تراویح جو 10 دن میں، 3 دن میں، یا اسی طرح سے 15 دن میں، 20 دن میں ختم ہوتی ہیں، اس میں اصل میں پورے رمضان میں ایک مرتبہ تراویحوں میں قرآن کریم سننا یہ ایک الگ سنت ہے، اور پورے مہینے میں تراویح پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص 10 دن میں، 15 دن میں، یا 18 دن میں، 20 دن میں پورا قرآن سن لیتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو اجازت ہے جو لوگ تجارت کرتے ہیں، انہیں وقت نہیں ملتا ہے، وہ لوگ اپنا کام بھی کر لیں گے اور پھر تراویحوں کے لیے جہاں وقت ملے گا وہاں وہ اسے ادا کر لیں گے، ہاں، تو ان لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ 20 دن میں قرآن شریف سن لیا، 10 دن میں سن لیا تو اب وہ تراویح نہیں پڑھے گا، بلکہ اسے جہاں وقت ملے گا اسے پڑھنا پڑیں گی، اور اگر چھوڑے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ بات کرتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے، اور شب قدر کی رات کیسے پتہ لگائی جاتی ہے؟ شب قدر اصل میں قرآن کریم جو آسمان دنیا پر نازل ہوا لوح محفوظ سے، رمضان میں نازل ہوا اور شب قدر میں نازل ہوا، اس کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ آگے فرمایا شب قدر کیا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کے بقدر یہ عبادت کی رات ہے۔ اگر کوئی اس رات میں عبادت کر لے تو اسے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ شب قدر اصل میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ 2 ہوتی ہیں، ایک پورے سال میں ہوتی ہے اور ایک رمضان میں ہوتی ہے، لیکن رمضان میں بھی پورے رمضان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور
سال میں بھی پورے سال میں ہوتی ہے، لیکن جو قدردان ہیں وہ پورے سال اس کو تلاش کرتے ہیں، اور کم سے کم رمضان میں پورے رمضان اسے تلاش کرتے ہیں۔ اور اگر بعض حضرات نے فرمایا کہ آخری شب میں یعنی آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا جائے تو آخری عشرے کے اندر یعنی آخری جو 10 دن ہوتے ہیں ان کے اندر تلاش کیا جائے، لیکن اس کی یہ بات کہ تعین نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ چند آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس جھگڑے نے مجھے شب قدر کی تعین کو بھلا دیا، مجھے اس لیے آنا تھا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں بتلا دوں کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے، لیکن تمہارے اس جھگڑے نے مجھے اسے بھلا دیا گیا ہے، اور میں اب تمہیں یہ ہدایت کروں گا کہ اسے تم تلاش کیا کرو۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر ہی کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف فرماتے تھے اور اس کو تلاش کیا کرتے تھے۔ جی بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی۔ آپ ہمارے درشوں بتائیے زکوٰۃ کیا ہے اور کتنی اور کیسے دینی چاہیے؟ زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ ارکان اسلام میں چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہر مالدار کے اوپر ہوتی ہے، غریب پر نہیں، اور مالدار اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو، اس شخص کو مالدار قرار دیا گیا ہے اسلام کے اندر۔ اسے اپنے مال میں سے، اب اس کا جتنا بھی، یہ تو ہے کم سے کم، اس سے زیادہ اگر ہے تو اس کا 2.5% جو ہے اسے غریب کو دینا ہوگا۔ کوئی بھی غریب ہے مسلمان غریب کو زکوٰۃ دے گا۔ اور زکوٰۃ مال نامی پر، بڑھنے والے مال پر ہوتی ہے۔ وہ سونا چاندی ہو سکتا ہے، وہ مال تجارت ہو سکتا ہے، ہمارا کسی کے پاس پیسہ ہے جو اس نے ہم سے ادھار لے رکھا ہے، اس کے پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اس طرح سے جو اس کے پاس مال ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، 2.5% جو ہے اسے غریب کو دینا ہوگا ہر سال۔ جیسے ہی سال گھوم کر کے آئے گا تو اس کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے، یعنی غریبوں کا حق اسے ادا کرے۔ اچھا، جیسا آپ نے کہا سونا اور چاندی والی بات، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جتنا بھی ہم سال بھر میں کمائیں اس کا کچھ پرسنٹیج بھی دینا پڑتا ہے، ایسا بھی کچھ ہے؟ نہیں، دیکھیے ایسے ہی ہے، ہم نے زکوٰۃ دے دی، اب جتنا بھی کمائیں گے اگلا سال جب آئے گا اس وقت میں جتنا بھی مال موجود ہوگا اس سب کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر وہ درمیان میں دیتا رہے تو اسے مثلا یہ کہ درمیان میں اس نے 1000 روپے دے دیے، 2000 روپے دے دیے، اب اخیر میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مثلا 50,000 روپے۔ اب 50,000 روپے میں درمیان میں جو اس نے 5,000 10,000 روپے دے دیے ہیں تو ان میں سے وہ کم کر لے اور باقی کو وہ ادا کرے۔ بالکل صحیح کہا۔ اب بات کرتے ہیں صدقۃ الفطر، یعنی کہ فطر کیا ہے اور کب اور کیسے دینا چاہیے؟ اصل میں رمضان مبارک میں 30 روزے ہوتے ہیں، کبھی 29 ہوتے ہیں۔ ان کی ادائیگی کے بعد پھر حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے عید الفطر کا، یعنی فطر کہتے ہیں افطار کرنے کو، یعنی روزہ نہ رکھنے کو۔ اب روزہ نہیں رکھنا ہے، اب یہ جو اللہ نے 30 دن تک روزہ رکھنے کی توفیق دی، اس کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ تیری ہی توفیق پر ہم نے یہ ادا کیا۔ آدمی کے اندر خود میں نہیں ہے بلکہ وہ اسی کی توفیق کے اوپر کوئی نیکی کرتا ہے۔ اب یہ نیکی کرنے کی جو توفیق اللہ کی جانب سے ہوئی، اس میں اب اس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں، جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ اب اس دن بھی اللہ کی طرف سے ہر مالدار پر، غریب پر نہیں، غریب کا تو لینے کا حق ہے، ہر مالدار پر اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ بچوں کی جانب سے اسے عید الفطر دینا پڑتا ہے۔ فطرہ جسے کہتے ہیں، صدقۃ الفطر، ہاں عیدی بھی کہتے ہیں، عید الفطر کہتے ہیں اصل میں۔ عیدی تو ہوتا ہے کہ اپنے بڑے چھوٹوں کو تحفہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اسے عیدی کہتے ہیں۔ لیکن جو صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر یہ ہے کہ ہر بڑا
اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور نماز عید الفطر کی پہلے ادا کرے گا۔ یہ عید کا دن جیسے ہی آئے گا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، چاہے چھوٹا بچہ ہو بڑا بچہ ہو۔ بڑے بچے سے مراد یہ ہے کہ بالغ اگر ہے تو اس کا صدقۃ الفطر خود اس پر ہے، ورنہ تو ماں باپ کے اوپر جو صدقۃ الفطر ہے یعنی صدقہ دینا ہے، ایک آدمی کی جانب سے صدقۃ 1 کلو 633 گرام گیہوں کی قیمت آتی ہے۔ 1 کلو 633 گرام گیہوں وہ ادا کرے یا اس کے پیسے دے دے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ عید الفطر خوشی کا دن ہے، کوئی غریب بھی معاش کے سلسلے میں فکر مند نہ ہو، بلکہ ہر غریب کے گھر میں اس کے کھانے کا ہونا چاہیے۔ اس لیے صدقۃ الفطر رکھا گیا کہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ اس کے اندر کسی بھی غریب کو کھانے کے سلسلے میں اسے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کہاں سے لائیں۔ تو صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے اسے ادا کرنا ہوتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا، لیکن اسے دینا ہی پڑے گا۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے وہ عید کے دن ہر مسلمان مالدار پر واجب ہوتا ہے، اس کی جانب سے ادا کرنا ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے ادا کرنا ہے، اور وہ کسی غریب کو دینا ہے۔ اچھا، جیسا آپ نے بتایا عید الفطر میں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اصل میں مثلاً آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ عید الفطر میں گانے بجانے کرنے لگے ہیں، ڈانس کرنے لگے ہیں اور ڈی جے بجانے لگے ہیں۔ یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ جو نیکیاں اب تک کمائی تھی، یا یوں کہیے کہ جو کچھ اس نے اچھائی اپنے اندر لانے کی کوشش کی تھی، گویا کہ اس نے برباد کر دی۔ اچھا، جیسے نوجوان لڑکے یوتھ ہوتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کا ایک خوشی کا اظہار ہے ہمارے، اس کو کرنا۔ دیکھیے، خوشی کے اظہار کے لیے شریعت کے حدود ہیں۔ شریعت میں گانا بجانے کو منع کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں ہر قسم کے گانے بجانے کو ختم کر دوں۔ اس سے فحاشی، اس سے برائی پھیلتی ہے، آدمی کے اندر جو ایک نیکی آنی چاہیے وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے گانے بجانے کے لیے ممانعت ہے۔ خوشی کا اظہار یہی نہیں ہے، بلکہ خوشی کا اظہار یہ بھی ہے کہ آپ غریبوں کا تعاون کیجئے، غریبوں کے ساتھ اپنے گھر بلائیے اور اپنے دوستوں کو بلائیے، خوب اچھا کھانا کھائیے۔ اس دن عید الفطر کے دن یہ ہے، سب سے پہلے غسل کیا، نہائے، اور نہانے کے بعد اس کے پاس جو اچھے کپڑے ہوں، اگر نئے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، وہ پہنے اور مسواک کرے، اور اسی طرح سے عطر وغیرہ لگائے۔ نہیں، جیسا آپ نے کہا یہ تو عید والے دن کی بات ہوگی، بات آتی ہے چاند رات کی۔ جب چاند رات ہوتی ہے تو اس سمے سب لوگوں کو ایک خوشی رہتی ہے، کل عید ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے، ماحول بنتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ڈی جے وغیرہ بجایا جائے، اس کے ہاں وہ غلط ہی ہے، اس کی شریعت میں کسی حالت میں بھی اجازت نہیں۔ جیسے شادی وغیرہ میں بجاتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اپنے طور پر کوئی خوشی کا موقع، بھئی خوشی کا موقع یہ تھوڑی ہے کہ آدمی حدود سے نکل جائے، بلکہ خوشی کا موقع یہی ہے، خوشی یہی ہے کہ شریعت اور صحیح طور پر اپنا وقت گزارے۔ خوشی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ڈی جے وغیرہ بجانا اور گانے وانا بجانا، ناچنا، ان سب کی ممانعت ہے شریعت کے اندر۔ جی، بہت بہت دھنیہ واد۔ تو سر، پہلے تو آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ اب یہ بتائیے کہ آپ انت میں ہمارے درشکوں کو ہمارے چینل کے مادھیم سے کیا سندیش دینا چاہیں؟ میں یہی بات کہوں گا، خصوصیت سے مسلمانوں کو 2 باتیں کہوں گا کہ ہماری سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ رمضان آتا ہے تو رمضان میں نیکیوں کو بڑھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، لیکن جو ہی عید آتی ہے اور عید گزرتی ہے پھر جو ہے لوگ اپنی پرانی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح سے رمضان میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نیکیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ، ایسے ہی جو آنے والے 11 مہینے ہیں ان کے اندر بھی ہم ایسے ہی زندگی گزاریں، ہر برائی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، اور ہر پریشان حال اس کی پریشانیوں میں ساتھ دیں اور اس کا تعاون کریں، بھلائی کریں۔
बस मैं यही कहूँगा कि अपने 11 महीने जो आने वाले हैं, जिस तरह उन्होंने रमज़ान के अंदर बुराइयों को छोड़ा है, इसी तरह से वो आइंदा 11 महीनों के अंदर भी बुराइयों को छोड़ करके अपनी ज़िंदगी गुजारें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। मोहब्बत की बात है, हाजिर है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शहर इमाम मुफ्ती मोहम्मद कमर कासमी साहब, और हमारे बंधन समाचार की ओर से सभी को रमज़ान की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, तब तक बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।